बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जुलाई है, दिन है हफ्ते का। फिर आवाम से धोखा किया गया है। 9 रुपये 64 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाई गई है। ये जो बहाना है कि जी आलमी सतह पर कीमतें बढ़ गई, ये देखिए किस तरह से दगा और झूठ है, क्योंकि आलमी सतह पर इतनी नहीं बढ़ी कि यहाँ पर टैक्स उतना बढ़ा दिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 9 रुपये 64 पैसे तो बढ़ा दी गई, 13 रुपये फी लीटर पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया। अब हकाइक सामने आ रहे हैं, अदाद शुमार सामने आ रहे हैं कि 21 दिन लगा देते हैं ये रिलीफ देने में, लेकिन 21 मिनट से पहले ये बोझ अवाम पर डाल देते हैं। और वो भी आप देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट का बोझ ही नहीं बल्कि टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया। अंदाजा लगाइए, 24 घंटे के अंदर अंदर 2 बम गिराए हैं अवाम पर इस हुकूमत ने। एक तो टोल टैक्स बढ़ाया है, सड़कों पर आप गाड़ी लेकर आने की जुर्रत कैसे कर रहे हैं, अब यहां भी आप ज्यादा रकम दें, और ऊपर से पेट्रोल पर भी टैक्स बढ़ा दिया, दोहरा टैक्स। या तो ये हुकूमत यह करे कि हर लीटर पर 500 रुपया 1000 रुपया टैक्स ले लें, एक ही दफ़ा जान छोड़ें, बाकी सारे टैक्सेस ख़त्म कर दें। टोल टैक्स अलग बढ़ाया है, पेट्रोल पर टैक्स अलग बढ़ाया है। अंदाज़ा लगाइए आप, ये कारिस्तानियाँ चल रही हैं। जब पेट्रोल की कीमत कम करनी हो तो कहेंगे जी 2 रुपये कम कर दिए, 2 रुपये, और ये बड़ा एहसान किया, देखिए हमने फौरी रिलीफ पहुँचा दिया है, 2 रुपये का रिलीफ। और अब देखिए 13 रुपये कीमत बढ़ा दी और उसमें 9 रुपये 64 पैसे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जो होनी नहीं चाहिए, जिसका जवाज ही नहीं है। 18% जीएसटी होना चाहिए। जो भी चीज़ हुकूमत बेच रही है, आपने 18% जीएसटी लगा दिया, जनरल सेल्स टैक्स, कि आप जो भी चीज़ खरीदेंगे उस पर हुकूमत को आप टैक्स देंगे 18%। ये आप देखिए कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी अलग से लगाई हुई है, 80 रुपये इस पर फी लीटर टैक्स लिया जा रहा है। और अभी आप हैरान हो जाएंगे कि फी दिन रोज़ाना की बुनियाद पर अब ये जिस तरह कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये 89 करोड़ यानी तकरीबन 90 करोड़ ही कह लीजिए, 90 करोड़ रोज़ाना ये मिलना है। और इस तरह से कोई 325 अरब रुपया सालाना बनेगा सिर्फ ये 13 रुपये बढ़ाकर। ये जाएगा किस किसकी जेब में? किसके लिए जहाज खरीदे जाएंगे, किसके लिए हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे, किसके लिए नई गाड़ियां 20-20 25 करोड़ की खरीदी जाएंगी? ये कहां जाने हैं सारे पैसे? अब कहा जाता है अवामी हुकूमत, सब झूठ साबित हो गया। ये अवामी हुकूमत नहीं है, इनको अवाम की परवाह नहीं है। पहले ये जो आते थे ना बयानात कि जी वो उठकर चले गए मियां नवाज शरीफ साहब, दिल पर पत्थर रख लिया, फलां कर दिया, ये सब बहाने थे, झूठ था। उस वक्त इनको ये था कि अवाम में हमारी कोई साख रहे, कोई पजीराई रहे, हमें वोट भी लेने हैं। लेकिन बाद में इनको पता लगा इनको वोटों की जरूरत ही नहीं है, इनको फॉर्म 47 चाहिए और पहले से ज्यादा इनको ताकत मिल जाएगी। अदालतों के जरिए 2/3 अक्सरियत दिलवा दी जाएगी। दुनिया में नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी कहीं नहीं हुआ कि जितनी सीटें आपने जीती थी इलेक्शन में, उसके बाद उस तनासब से ज्यादा आपको 2/3 अक्सरियत मिल गई हो। यानी जिसने कभी 2/3 अक्सरियत जनरल इलेक्शन में ली, आज तक नहीं हुआ कि उसको इलेक्शन के बाद 2/3 अक्सरियत मिल सके, इनको दिलवा दी गई। ये तो हाल है। तो उनको पता है कि अवाम के साथ हम जो मर्जी करें, हम टोल टैक्स बढ़ाएं, हर शाहराह पर 70 रुपये से हमने इकट्ठा 100 रुपये कर दी, 30 रुपये फ़ौरन बढ़ा दिया। इसी तरह मोटरवेज पर बढ़ा दिए हैं रेट, हर सतह पर रेट बढ़ा दिया, और साथ ही पेट्रोल भी बढ़ा दिया। अवाम क्या कर लेंगे? कोई जगह नहीं छोड़ रहे जहां से ये खून निचोड़ सकते हैं अवाम का टैक्स के जरिए, और ये ना कर रहे हों। भाई वहां से टैक्स ले रहे हैं जहां से गुंजाइश ही नहीं बची, लोगों में सख्त ही नहीं है। अब तो माहिर मईशत ये बता रहे हैं कि आप जिस तरह से टैक्स लगा रहे हैं, मईशत सुकड़ती चली जाएगी और आप टैक्स भी उतना इकट्ठा नहीं कर सकेंगे, और टैक्स लगाने का, रकम इकट्ठे करने का आपका पर्पज़ ही खत्म हो जाएगा। यानी आप किसी पर, किसी लागर जिस्म पर इतना बोझ डालते चले जाएंगे कि वो जिस्म ही खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो आप कहां से उस पर बोझ ला देंगे? आप कहां से फिर उस पर जुल्म करेंगे? आपने तो मार ही डाला। ये हाल कर रहे हैं ये टैक्स पेयर्स का, मईशत का, अवाम का। ये इनकी सोच है। अब तो ये बातें हो रही हैं कि चूंकि अब ये अवाम में नहीं जा सकते, लोगों में नहीं जा सकते। कहीं खबर आती है जी वो आज़ाद कश्मीर में कहीं एजुकेशन के मिनिस्टर गए, लोगों ने उन पर धावा बोल दिया, उसकी वीडियोज़ आ रही हैं। इसी तरह से अब इनको पूरे पाकिस्तान में ख़तरा पड़ गया है कि क्या बनेगा। तो ऐसे इतनी ब्लू पासपोर्ट लिए जा रहे हैं, उसके पीछे सोच ये है, ब्लू पासपोर्ट ले लो ताकि आपको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। जैसी हालात कुछ इस तरह के बने कि लगे कि मसला है, आपने वीज़ा नहीं लगवाना, वीज़ा लगवाने में टाइम लग सकता है, चलो जी कुछ दिन लग जाएंगे, ना ना ना, ब्लू पासपोर्ट है, सीधा निकलो फौरी तौर पर, सिर्फ टिकट लेनी है और निकलो और बाहर। और इसीलिए सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी अहलिया के लिए लें, बीवी बच्चों के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है वो भी लेने हैं, ताकि पूरी फैमिली निकल जाए। तो इसके पीछे सोच ये है कि अवाम में तो जा नहीं सकते हम, तो लिहाजा अब निकलना है यहाँ से, जितनी देर इक़्तिदार में रह लें। और इसमें सब हैं, इसमें अपोजिशन वाले भी चाहेंगे हमारे पास भी हो, हमारे पास भी मरात आएँ, जो भी है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है, हाँ अब वो बैठ कर कह रहे हैं जी हम इसको दोबारा सोच रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं चले
ان کو کوئی عوام کا خیال ہے, عوامی پریشر ہے, شاید ان کو یہ ہے کہ ہم نے پھر کوئی ووٹ مانگنے چلے جانا ہے. لیکن یہاں سوال ہو تو وہ کہتے ہیں جی ہاں لیا ہے بھائی, جہاز لیا ہے بھائی. یہاں تو یہ ایٹیچیوڈ ہے. تو یہ صورتحال اب نظر آ رہی ہے. اس پر ان کے حمایت کرنے والے اور خان صاحب کے شدید ناقدین وہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے, ایک اصول طے کر لیں, کوئی بلو پاسپورٹ نہ ہو, کوئی ایسا بندہ جس کی جائیدادیں, نیشنلٹی, بچے یہ سب باہر ہیں, اس کو پاکستان میں کوئی عہدہ نہیں ملنا چاہیے. کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص کی ذاتی چیزیں, ذاتی مفاد, اس کے فائدے وہ سب باہر سے منسلک ہوں اور وہ اس ملک کا سوچے گا, اس کے عوام کا سوچے گا. جن کی باہر جائیدادیں ہوں گی, محلات ہوں گے, کاروبار ہوں گے, ان کو کیا فکر عوام کی, یہاں لوگوں کی. وہ تو وائس رائے کی طرح آئیں گے, خون نچوڑیں گے, اپنی یاشی کریں گے. ان کو تو یہ ہے کہ بس ٹیکس ملے گا, پیسہ آئے گا, اس کے بعد باہر نکل گئے. تو وہ شخص یہاں ہونا چاہیے جس کا جینا مرنا ہر چیز پاکستان میں ہو, پاکستان کے لیے ہو. ان کا سب کچھ باہر ہے, یہ کہاں سے انویسٹمنٹ لائیں گے؟ اب تو دہشت گردی جن ممالک میں زیادہ ہو رہی ہے, ان میں پاکستان کے حوالے سے جو اعداد و شمار شیئر کیے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی بڑے خوفناک ہیں. دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے. افغانستان بھی 9ویں نمبر پر نظر آ رہا ہے واقعات کے لحاظ سے, نقصان کے لحاظ سے. یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے, اور سابق گورنر سندھ اور نون لیگ کے مریم نواز اور نواز شریف کے سابق ترجمان زبیر عمر نے یہ سارے سٹیٹس جو ہیں انٹرنیشنل شیئر کیے ہیں. میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. یہ اس ملک میں حالات کر دیے گئے ہیں. تو یہاں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ جہاں ان کے اپنے حکمران انویسٹمنٹ نہیں کرتے, کیسے کوئی اور انویسٹمنٹ کرے گا؟ 20 روپے فی کلو آٹے کے تھیلے میں 20 روپے فی کلو آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. پھر یہ کہتے ہیں مہنگائی کنٹرول کر لی. اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ نہیں جی اور بھی چیزیں ہیں جن کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. تو ان کے تو جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ابھی آٹے کے بحران کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے. ملک میں غذائی بحران کا خدشہ ہے. 20 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنا ناگزیر. اب کیا ہوگا؟ باہر کے کسان کو پیسہ دیں گے, پاکستانی کسان کو نہیں دیا, ان کو ڈالرز دیں گے. اب چونکہ کسانوں کو انہوں نے مافیا کہہ دیا کہ جی تو مافیا ہیں, یہ ایسے ہی پیسے مانگتے رہتے ہیں ہم سے, ہم کیوں ان کو امدادی قیمت دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو اب 35 لاکھ ٹن کا شارٹ فال ہے. 20 لاکھ ٹن درآمد کرنا لازمی ہو گیا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ باہر کے کسانوں کا کس طرح بھلا ہو رہا ہے, ان کی موجیں لگنے لگی ہیں, اور پاکستان کا کسان رل گیا ہے. ہفتہ وار مہنگائی میں کمی کے حکومتی دعووں کے باوجود 22 اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں. یہ ہفتہ وار اعداد و شمار سامنے آئے ہیں. پھر آپ اندازہ لگائیے اس حکومت کی ترجیحات. عوام پر تو بوجھ ڈالتے ہی چلے جانا ہے. ساتھ یہ ہے کہ پاکستان نے 3 ہائیڈل پاور منصوبوں کو اب پیچھے پھینک دیا ہے. چھوڑو جی, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. 700 میگا واٹ آزاد پتن, 1124 میگا واٹ کوہالہ, اور 8 میگا واٹ کا کتھالی 2. اسلام آباد ایئرپورٹ کی توسیع کے لیے 200 ارب رکھ لیے ہیں. کھاریا موٹر وے کے لیے بھی 200 ہیں. لیکن ان منصوبوں کے لیے پیسے نہیں ہیں جو ہائیڈل منصوبے ہیں, کیونکہ وہ فوری نظر آ جائیں گے, جلدی نظر آ جائیں گے. ہائیڈل ذرا ٹائم لے گا اور سامنے نظر نہیں آئے گا. اسی طرح ابھی آپ دیکھیں نیلم جہلم 500 ارب روپے کا اس میں نقصان ہو گیا ہے. 2028 تک اب وہ چل ہی نہیں سکتا. یہ سب کس کا کیا دھرا ہے؟ کوئی سوچے گا, کوئی پوچھے گا؟ آئی پی بی جنہوں نے لگائے انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے, اور اس کے بعد یہاں سے انہوں نے نکل جانا ہے. یہ ہو رہا ہے یہاں پر پاکستان میں اہم ترین منصوبوں کے ساتھ. اس کے بعد چیئرمین بابڑا صرف یہ کہہ دیتے ہیں وہ جی ہم نے تو دیکھے اتنے سالوں میں کوئی ڈیم نہیں بنایا, بھارت نے 5000 بنا لیے, تو آپ آگے بھی پھر اسی طرح سے ہی کر رہے ہیں. اب یہ جتنا ٹیکس لگایا جا رہا ہے پیٹرول پر, سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا, یہ سب کچھ کس کی جیب میں جائے گا؟ یہاں پر رقم نہیں ہے آپ کے ہائیڈل پروجیکٹس کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے, لیکن مراد کے لیے رقم ہے. یہاں پر پاسپورٹ, بلو پاسپورٹ والوں کے لیے اور سہولتیں دینے کے لیے رقم ہے. علاج باہر سے کروانے ہیں. پہلے کہہ رہے تھے وہ سندھ کے اندر کہ جی باہر سے لوگ آ رہے ہیں سندھ میں علاج کروانے. پتہ لگا سندھ کے تو وزیر ابو ظبی گئے ہیں کوئی آپریشن کے لیے. پھر وہ خود کہہ رہے ہیں جی میرا کوئی مائنرس آپریشن تھا. مائنرس آپریشن کے لیے ان کو باہر جانا پڑ رہا ہے. سندھ کیا پورے پاکستان میں ان کو کوئی سہولت نہیں میسر آ سکی. تو یہ حالات ہیں, دعوے اور ہیں. اب جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ آٹا ایک ہفتے میں 20 روپے فی کلو مہنگا ہو چکا ہے. آپ اندازہ لگائیے جو بنیادی سہولیات ہیں, ضرورتیں ہیں, سہولیات کیا کہنا, وہ اب آپ یہ دیکھیے مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہے ہیں. تو اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ تو نہ عوام کے لیے ہیں, نہ عوام سے آئے ہیں, ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو سزا دے رہے ہیں.
کہ ہم نے اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنا ہے, IMF کو خوش کرنا ہے, جو ہمیں لانے والے ہیں ہم نے صرف ان کے اوپر نظر رکھنی ہے, وہ کیا چاہتے ہیں. عوام سے ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے. انہوں نے پہلے ہمیں نہیں ووٹ ڈالے, اب بھی نہ ڈالیں. ہمیں پہلے بھی حکومت مل گئی, اب پھر ہم اسی طرح سے لے لیں گے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ عوام صرف ٹیکس لگانے کے لیے ہیں. یہ دیکھیے کہ اب پھر جس طرح پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کتنی تیزی سے کرایوں میں اضافہ ہو جائے گا. جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو کرایوں میں اس طرح سے کمی نہیں ہوتی. اضافہ ہو جاتا ہے فوری کرایے میں, کمی نہیں ہوتی جب پیٹرول سستا ہوتا ہے. اب جناب سرکاری طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 500 ارب روپے کا نیلم جہلم پاور پروجیکٹ وہ اب مارچ 2028 تک ان اویلیبل رہے گا اور بالکل شٹ ڈاؤن میں رہے گا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کس کی وجہ سے, کیوں ایسا ہو رہا ہے. خلیق کیانی صاحب سینئر صحافی ہیں, ڈان میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا دفاع حکومت بھی نہیں کر پا رہی, مگر وہ جن کو عوامی ٹیکس پر سرکاری میڈیا پر پروگرام ملے ہوں, یعنی جن کو سرکاری نوکریاں مل گئی ہیں, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں, وہ تو دفاع کریں گے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا تو ٹیکس سے ہمیں پیسے آئیں گے نا, ہماری تنخواہیں آئیں گی. آپ سوچئے 13 روپے بڑھا دی قیمت, کم کرنی ہے 2 روپے, اور 13 روپے میں بھی 9 روپے 64 پیسے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, وہ بڑھاتے چلے جاؤ. ٹیکس اس عوام سے لیتے چلے جاؤ, کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے رحیم یار خان سے, جس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ کھڑی ہیں, ایک ہجوم بنا ہوا ہے, غربت نظر آ رہی ہے ان کے چہروں سے, ان کے انداز سے, بیچاری ساری اس طرح کھڑی ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چند ہزار روپے کے لیے وہ دھکے کھا رہی ہیں. ابھی کتنے سال ہو گئے ہیں ان خواتین کو, یہ اس غربت سے باہر نہیں آ سکی, مزید غریب لوگ ہو رہے ہیں. تو اس پر بھی سوچنا چاہیے ہے کہ ہزاروں ارب روپیہ جو ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دے رہے ہیں, ایک تو اس میں کرپشن بہت زیادہ سامنے آتی ہے, تو کیوں لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے پروگرام ناکافی نظر آ رہا ہے, کیوں لوگوں کی زندگی میں بہتری نہیں آ رہی. جلدی سے میں آپ کو بتا دوں ٹول ٹیکس کس طرح سے بڑھائے ہیں. صرف یہیں سے ٹیکس نہیں لیا جا رہا پیٹرول سے, پیٹرول پر چلنے والی گاڑیوں پر بھی ٹیکس تو آپ سڑک پر لے کر آنے کی جرت کیوں کر رہے ہیں. نیشنل ہائی وے پر 70 سے بڑھا کر 100 روپیہ کر دیا گیا ہے. کوہاٹ ٹنل پر 200 سے 250 روپے اضافہ. E75 ایکسپریس وے پر 200 تھا, 300 کر دیا, 100 روپے اضافہ ہوا. موٹر وے کا سن لیجئے, پہلے 1330 روپے تھا لاہور اسلام آباد, اب 1430, 100 کا اضافہ. اسلام آباد پشاور 550 سے 700 یعنی 150 کا اضافہ. لاہور عبدالحکیم M3 800 سے بڑھا کر 1000, 200 روپے اضافہ. پنڈی بھٹیاں فیصل آباد ملتان M4 1050 تھا, اب ٹول آ گیا ہے جی 1350 یعنی 300 روپے اضافہ یہاں ہو گیا ہے. ملتان سکھر 1200 سے 1500, 300 کا اضافہ. DI خان حقلہ 650 سے 800 کر دیا, 150 روپے اضافہ. حسن عبدال حویلیاں مانسہرہ 300 تھا, اب 400 کر دیا ہے, 100 روپے اضافہ. یہ جناب آپ اندازہ لگائیے کس طرح سے ریٹ بڑھائے گئے ہیں. اور محمد زبیر صاحب نے شیئر کیا ہے کہ پاکستان سیکنڈ ان گلوبل ٹیررزم لسٹ اینڈ وی اسٹل تھنک انویسٹمنٹ ول کم ٹو پاکستان. یہ ICIR کا سروے ہے, ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں سب سے آگے جو ملک ہے, اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے جی, یہ برکینا فاسو, یہ شاید افریقہ کا ملک ہے. برکینا فاسو نمبر 1 ہے, اور اس کے بعد پاکستان ہے, یہ آپ دیکھیے دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر سیریا ہے, چوتھے پر مالی, 5ویں پر نائجر, 6 پر نائجیریا, 7ویں پر صومالیہ, 8ویں پر اسرائیل, اور 9ویں پر افغانستان, 10ویں پر کیمرون, کیونکہ اسرائیل میں بھی اب ایران کی طرف سے بھی چونکہ حملے اور وہاں پر بھی اٹیکس ہوتے ہیں تو اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. فروخ سلیم صاحب شیئر کر رہے ہیں کہ آپ سوچئے کہ اب یہ 89 کروڑ روپیہ روز کا جانا ہے کسی کی جیب میں, اور سالانہ 325 ارب روپے, یہ صرف 13 روپے اضافے سے, تو کس کس کی جیب میں جائیں گے یہ آپ سوچئے. وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کہاں جانے ہیں یہ. اچھا جی, اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پھر بین الاقوامی شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان کے پاس کافی وقت ہے اس چیز کے لیے, اور عوام کو سہولت دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ابھی بھی ان کو ملاقاتیں دوسری کرنی پڑ رہی ہیں. لیکن جب حکومت میں نہیں تھے تو ان کے بھائی میاں نواز شریف, ان کے موجودہ وزراء کیا کہتے تھے, ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے, ہم دیکھیے کتنی تیزی سے چند مہینے میں 3 سے 4 سال میں ہم دوبارہ ٹریک پر لے آئیں گے. کیا اسحاق ڈار, کیا یہ سارے, میں ان کے بیانات آپ کو سنواتا ہوں کس طرح کے بیانات تھے. یہ دیکھیے نواز شریف سے لے کر یہ سارے کیا کہتے تھے. ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایک ٹیم ہے, تجربہ کار لوگوں کی ٹیم ہے. انشاءاللہ اگر اللہ قوم موقع دیتی ہے, عوام موقع دیتی ہے, تو یہ 3-4 سال کے عرصے میں دوبارہ پاکستان ری سیٹ ہو سکتا ہے. مسلم یہ
پہلے نواز شریف تھے، ہمارے پاس تجربہ کا ٹیم ہے، پھر اسحاق ڈار کہ جی 3-4 سال میں پاکستان ریسیٹ ہو سکتا ہے، ایسا ریسیٹ کیا آپ نے، ساری سیٹنگ تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ اب احسن اقبال کو سنیے۔ ایک نون واحد جماعت ہے جس کے پاس وہ ٹیم ہے، جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہی ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ ٹیم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، کس طرح مہنگائی کو، اس کے ناسور کو کنٹرول کرنا۔ سن لیا آپ نے، احسن اقبال بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹیم ہے، شہباز شریف کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے مہنگائی کے ناسور کو کیسے قابو کرنا ہے۔ آپ نے تو بے قابو کر دیا، آپ نے اس ناسور کو مہا ناسور بنا دیا ہے، جتنی تباہی آپ لے کر آئے کوئی نہیں لے کر آئے۔ اب آگے خواجہ آصف صاحب کو سن لیجئے کہ جی ہمیں پتہ ہے کون سی میڈیسن دینی ہے، پیناڈول دینی ہے، اینٹی بایوٹک دینی ہے، سارا پتہ ہے، وہ آپ نے تو اڑا کے رکھ دے جی، دوائی چھوڑیں، آپ نے تو خون ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، یہ تھوڑی پتہ آپ نے دوائی دینے کی بجائے آپ نے سارا خون نکال لینا ہے۔ مشکلات کا حل ہے ہمارے پاس، تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہوئی ہیں کہ اس مرض کی دوا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کون سی دوا ہے، اینٹی بایوٹک دینی ہے، ایسپرین دینی ہے، پیناڈول دینی ہے، سب پتہ ہے۔ ہماری بہت شاندار محنتی ٹیم ہے جو مہنگائی کا طوفان پچھلے 5 سال سے رہا، اس میں کمی لانے کے لیے نواز شریف دن رات ہم سب مل کر محنت کریں گے۔ نہیں جی، محنت تو آپ نے اتنی کر دی ہے کہ دن رات آپ نے ٹیکس لگا دیے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے خواجہ آصف کی بات سن لی کہ کیا دینا ہے کیا نہیں۔ تو یہ ان کے دعوے تھے، اور پھر کس طرح سے جب حکومت ملی ہے تو پھر کس طرف ہو گئے ہیں یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو اتنی تیزی سے انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ذرا خیال نہیں آیا کہ آپ نے اسی دن یعنی ٹول ٹیکس بھی اسی دن بڑھانا تھا جب آپ نے پیٹرول قیمت بڑھانی ہے، تو پہلے ہی پتا ہوگا نا، ایک دن میں تو نہیں انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہاں جی پتہ لگ رہا ہے کہ بہانہ ہم نے بنانا ہے، ٹیکس مزید لگانا ہے، انٹرنیشنل پرائسز اوپر گئی ہیں، ہمارے پاس بہانہ مل گیا جس طرح پہلے مل گیا تھا کہ ٹیکس لگا دو اور ٹیکس لگا دو، جنگ لگی اور ٹیکس لگا دو، اب پھر تھوڑے بہت میزائل وغیرہ چلے جی اور ٹیکس لگا دو۔ تو ٹول ٹیکس آپ انتظار بھی نہیں کر سکتے تھے، وجہ یہ ہے بے حسی، ان کو پتہ ہے کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس لیے۔ لیکن ساتھ بلو پاسپورٹ بتا رہا ہے کہ ان کو یہ تو پتہ ہے جب تک اقتدار میں ہے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اقتدار کے بعد کیا ہونا ہے اس کا بھی ان کو اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے اب سارے لوگ بلو پاسپورٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ حلقے میں جانا ہی نہ پڑے، ہمارا حلقہ اب صرف باہر کا ہو، وہاں نکلیں، اور جب تک ہیں تب تک منات انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ کب تک ہوگا؟ کب تک عوام سے آپ بھاگیں گے، ووٹ سے بھاگیں گے؟ پاکستان کی تاریخ بھی بتاتی ہے جتنا بھی آپ بھاگ جائیں، جتنے سال بھی آپ گزار لیں، دوبارہ آپ کو عوام کے پاس جانا ہی پڑتا ہے، ان کی ماننی پڑتی ہے، اور پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا کر آپ کو حکومت کے سپرد کرنے پڑتے ہیں معاملات، اور پھر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ورنہ معاملات گمبھیر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور تاریخ کا سبق کوئی نہ سیکھے تو الگ بات ہے، لیکن تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ضرور ہے۔ اللہ حافظ۔